रमज़ान शहरुल क़ुरआन। इस सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे क़ुरआन और सहाबाए कराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तिलावत करके सुनाया, उसकी तालीम दी, लोगों के नुफूस का तज़किया किया, लोगों की ज़िंदगी की तब्दीली के लिए आपने कोशिशें की। वो लोग जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया सहाबाए कराम कहलाए। सहाबाए कराम नुज़ूल कुरान के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे, यानी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया। जब कुरान उतरता था तो सहाबाए कराम उस पर अमल करते थे। जिस बात की उन्हें समझ नहीं आती थी वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते। अगर पूछने की नौबत ना आती तो परेशान हो जाते। सहाबाए कराम का ये ताल्लुक कितना गहरा था। वो दिन और रात के औकात में कुरान हकीम की तिलावत करते, वो कुरान मजीद का तज़किरा करते, आपस में उसकी आयात पर तबादला ख्याल करते थे। वो अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे। इस सिलसिले में जो बात उनकी समझ में नहीं आती थी, अपनी परेशानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते। जब मसला हल हो जाता तो इस पर खुश हो जाया करते थे। कभी ऐसा भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए देर तक बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान सिखाते थे। कुरान को महफूज रखने के लिए सहाबाए कराम का तरीक़ाकार क्या था? हम जब किसी चीज़ को महफूज करते हैं, अपने हाफ़ज़े में महफूज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में महफूज करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम कलम का सहारा लेते हैं या हम उसे टाइप कर लेते हैं। किसी भी हवाले से याददाश्त में महफूज करने के लिए कागज़ का सहारा लें या लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल का सहारा लें। कितनी डिवाइसेस हैं जिनसे हम ये मदद लेते हैं। कदीम दौर में लोग चमड़ों पर, हड्डियों पर और मुख्तलिफ अशिया पर लिखा करते थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सहाबाए कराम ने उसे अपने सीनों में कैसे महफूज किया? हाँ, कुरान उनकी हड्डियों और चमड़ों से गुजर कर उनके दिलों में महफूज हुआ था। कुरान उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। कुरान उनका सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा सरमाया था। कुरान मजीद के साथ उनका ये ताल्लुक कैसा था? वो इसको अपनी यादों में महफूज करने के लिए कैसे एक दूसरे को सुनाया करते थे। कैसे उन्होंने अपनी औकात की तंजीम इसी एतबार से कर ली थी। बिजनेस भी ज़रूरी है। दिन रात में इंसान को कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से माल चाहिए। कारोबार हो या सर्विसेज, किसी भी एतबार से इंसान की ज़रूरियात उससे तकाजा करती हैं कि वो कुछ कमाए। सैयदना उमर ने और उनके साथी ने ये डिसाइड किया कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साथी जाएगा, दूसरा कारोबार करने के लिए। दूसरे दिन जो कारोबार पर गया था वो रसूलुल्लाह की मजलिस में जाएगा और जो रसूलुल्लाह की मजलिस में था वो कारोबार के लिए जाएगा। शाम को उस वक्त तक घर को नहीं लौटेंगे जब तक उन सारी बातों को दोहरा न लें जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अगर हम देखना चाहें कि उनकी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर क्या था, अल्लाह ताला की ज़ात,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن حکیم، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کو انہوں نے کیسے پا لیا تھا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ انسان سوچتا ہے، ارادے کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا۔ عین سمندر کے بیچوں بیچ کشتی پکڑ لی گئی، سب لوگوں نے بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ پھر جب بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کے بارے میں یقین ہو گیا کہ اب کوئی بچا نہیں سکے گا، تو انہوں نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ پہلی بار اکرمہ کو یہ بات کلک کی کہ محمد بھی تو ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، وہ بھی تو یہی کہتا ہے۔ دل لگا کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر ایک بار مجھے موقع مل گیا کہ میں بچ نکلوں تو میں محمد کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ پھر وہ مکہ آئے، اسلام قبول کیا۔ وہ جب قرآن حکیم کو اٹھاتے تھے، یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سچائی کیسے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس مجلس میں جائیں جو ایک بادشاہ کا دربار ہے، نجاشی کا دربار ہے، اور اس دربار میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے سوال پر انہیں سورہ مریم سنا رہے ہیں کہ یہ بتاؤ جس نے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون سا کلام تمہیں سناتا ہے؟ تو انہوں نے خطبہ دیا اور اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی۔ وہ تلاوت کیا تھی؟ اس تلاوت کے اثرات کیا تھے؟ جس وقت تلاوت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، جس نے داڑھی بھگو دی، جس کی وجہ سے سینہ بھیگ گیا، اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ پہچان، کیونکہ وہ سچائی کے متلاشی تھے، اور سچائی کا دروازہ قرآن ہے۔ جب قرآن کے دروازے سے وہ گزرے تو انہوں نے سچائی کو پا لیا، پہچان لیا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ وہ ایمان لائے اور دعا کی، اے ہمارے رب ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ قرآن کیسے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جبیر بن مطعم اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے رسول اللہ کے پاس تب پہنچے جب آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ سورہ الطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت سن کر جبیر کا دل ایسے بدلا کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو جبیر نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ ہاں، یہ قرآن زندگیاں بدل رہا تھا، کیونکہ وہ قرآن کو محض ایک کتاب نہیں سمجھتے تھے، الفاظ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے رب کا کلام سمجھتے تھے، اور رب کا کلام دلوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ یہ اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بھی تھا، رب کے کلام پر ایمان اور یقین کی وجہ سے بھی تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے، وہ قرآن کے گواہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کیفیت کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ کیسے قرآن کے کمالات کو انہوں نے پا لیا، ان کی زندگیاں کس طرح سے قرآن میں ڈھل گئیں، کیسے انہوں نے قرآن حکیم پر عمل کیا۔ یقیناً یہ باتیں توجہ طلب ہیں۔ صحابہ کرام قرآن حکیم پر عمل پیرا ہونا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل کے بغیر جنت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ درجات کی بلندی عمل کے ساتھ ہی ممکن ہے۔
جتنا کسی کا عمل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 19 ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے. جس کسی نے عمل کیا، نیک عمل، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ضرور ہم اسے ایسی زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی. یقیناً ہم بدلے میں دیں گے انہیں اس کا اجر و ثواب اس سے زیادہ بہتر جو وہ عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر جو وہ عمل کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد پا لیا تھا. وہ جانتے تھے کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہی فلاح پانے والا ہے. قرآن کے سب سے پہلے مخاطب بھی وہی تھے. آسمان سے قرآن نازل ہوتا تھا، زمین پر صحابہ کرام اس کے مطابق عمل کرتے تھے. قرآن حکیم پر عمل کرنے میں صحابہ کرام سے آگے کوئی نہیں بڑھا. جس قدر خلوص اور محبت سے انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیسے وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. صحابہ کرام نے قرآن مجید پر کیسے عمل کیا، اس کی چند مثالیں ضرور دیکھیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر ڈالو. یہ آیت کیا اتری، مدینہ میں عجیب گہما گہمی ہو گئی. ہر کسی کو ایک ہی فکر لاحق تھی، کیسے اس پر عمل کریں. سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول، خیبر کی زمین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل روک لو، پھل صدقہ کر دو. یعنی ہر سال محنت کرو، ہر سال کے پھل اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. حضرت زید کو اپنا گھوڑا بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ رب العزت کے لیے دینا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت پانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو دے دو. آپ کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ بیرہا کا باغ، اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے بیچ میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے، میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ باغ مجھے بے حد محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. ایک طرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عمل کرنے والوں نے عمل کیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ویز بتائے، کس کے لیے کیا چیز مناسب تھی، آپ نے ان کی رہنمائی کی. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام ہر وقت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے. جیسے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر 28 ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو، یہ تمہارے حق میں
بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اسی آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض مہاجرین افسوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پوری عمر میں اس وقت اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا، یعنی کہتے ہیں کہ اس وقت اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی ہم سے کہتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آیت کے ماتحت واپس ہو جاتے۔ صحابہ کرام ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، قرآن حکیم نازل ہو اور ہم اس پر عمل کریں۔ انتظار رہتا تھا، صرف سننے کا نہیں، آواز کا لطف اٹھانے کا نہیں، محض عمل کرنے کا۔ عمل کرنے کی طلب ان کے اندر پوری طرح سے بیدار ہو چکی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک صحابہ کرام علم حاصل نہ کر لیتے، اس کو پورے طریقے سے سمجھ نہ لیتے، اس پر عمل نہ کر لیتے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے تھے، اور اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیات میں علم اور عمل سے متعلق چیزیں اچھی طرح سیکھ نہیں لیتے تھے۔ یوں ہم نے علم کو بھی حاصل کیا اور عمل کو بھی حاصل کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے 23482 نمبر پر۔ صحابہ کرام قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے کس قدر بیتاب رہتے تھے، کس قدر انہیں شوق تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے کا۔ کیسے اللہ کے حکم پر وہ اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ منافقین خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو مسعود فرماتے ہیں جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ مزدوری کرتے تھے، جو کماتے صدقہ کر دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے 1 سا صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سا سے مستغنی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان لوگوں کا خود دفاع کیا۔ ابو مسعود فرماتے ہیں جب خیرات کرنے کا حکم آیا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو عقیل آدھا سا کھجور لے کر آئے، اور ایک شخص عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ منافق کہنے لگے اللہ اس حقیر خیرات سے بے پرواہ ہے اور یہ زیادہ مال دکھانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیرات کرنے والوں پر عیب لگاتے ہیں، جو کم دیتا ہے اسے حقیر کہتے ہیں، جو زیادہ دیتا ہے اسے ریاکار کہتے ہیں۔ ابو عقیل رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہتے تھے۔ صبح کو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جو کمایا ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپیل کی تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ کی راہ میں مال نچھاور کر دیا۔ سیدنا عمر آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے گھر کا ساز و سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس ترتیب کے ساتھ لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کی ضروریات کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ پورے گھر کا سامان، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دی۔
ایک صحابی نے یہودی کے کنویں پر ساری رات رہٹ چلایا، صبح کے وقت مٹھی بھر کھجوریں ملی، وہی لے کر آ گئے تو لوگوں نے کہا لو دیکھو ٹڈی کی ٹانگ، مٹھی بھر کھجوریں لے کر چلے ہیں سلطنت روما کو فتح کرنے کے لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجوریں پکڑی اور پورے سامان کے اوپر رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کے گواہ تھے، صحابہ کرام نے زندگی قرآن کے لیے وقف کی تھی، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ اپنی زندگی کے باقی معاملات بھی چلاتے تھے، لیکن ان کی بھرپور توجہ قرآن حکیم پر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں۔ تو اپنے سرے کو وہ مضبوط پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، علم سے، اس پر ایمان لانے سے، عمل سے اور اس کا پیغام پہنچانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔